और जामे हकाइक के साथ दूर अंदेश माहिरीन के तबसरे और तज्जिए। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गुज़श्ता काफ़ी अरसे से लफ्ज़ी जंग जारी है। पीपल्स पार्टी नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा करती है, जबकि नून लीग भी भरपूर जवाब दे रही है। आज भी नून लीग के सीनियर रहनुमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोए, इलेक्शन की फील्ड में आए। एक तरफ कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, फिर कहते हैं क्लीन स्वीप करेंगे। इस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप उसे एवन फील्ड समझ रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का सुनकर आपके चेहरे पर मायूसी, माथे पर पसीना क्यों आता है? नाज़रीन, ये भी खबरें हैं कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। नून लीगी ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले पर भी इत्तफाक किया है और इस बात पर भी इत्तफाक किया है कि रियासत को बचाने के लिए मिलकर इस पर किरदार अदा किया जाएगा। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान ज़राए के मुताबिक जल्द मुलाकात का भी इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी बात की है। वो कहते हैं कि ये राब्ता जो है वो काफ़ी पुराना है, ये पुरानी बात है जिसका हवाला आज सामने आया है। और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा है कि पीपल्स पार्टी अपने बलबूते और अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन लड़ेगी। नाज़रीन, ये जो तमाम मामलात हैं, इसके बाद ये बात सामने आती है, ख़ासतौर पर ये जो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान बातचीत हुई है कि क्या अब वो जो पीपल्स पार्टी नून लीग से गिले शिकवे कर रही थी, क्या वो ख़त्म हो गए हैं? और ये जो इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं या आ रहे थे, ये कहीं इंतखाबी स्टंट तो नहीं है? और अगर आइंदा पार्लियामान में किसी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलती तो दोनों एक बार फिर साथ नजर आएंगे या नहीं? इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल, क्या इंतखाबात के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे? मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, अयाज खान साहब, हाफिज साइद महमूद अशरी साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी। चूंकि एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, फिर वो क्लीन स्वीप की भी बात करते हैं जो मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा। एक तो ये समझ नहीं आती लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम जमातों को मिलती है, कभी उनको लग रहा होता है क्योंकि पीपल्स पार्टी के पहले बड़े शद्दोमत से बयान आते थे, फिर उनके अपने ही बयानात में यू टर्न भी सामने आता था, फिर एक ही उनको लगता था कि सिर्फ नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड इस वक्त नज़र आ रही है मिली हुई। तो आपके ख्याल में ये जो खबरें सामने आई हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की बातचीत के, और वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह की मईशत है, मुआशी मामलात हैं, आवाम को रिलीफ देने के मामलात हैं, तो मिलकर काम कर सकते हैं। ऑल्दो बिलावल कह रहे हैं कि पुरानी बात है, हम अपने मंशूर अपने बलबोते पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपको लगता है कि आइंदा आने वाले जो इंतखाबात और उसके बाद जो भी हुकूमत बनेगी वो एक नया इत्तेहाद बन सकता है? पीपल्स पार्टी नून लीग फिर हमें साथ नजर आएंगे? बिलावल जो कह रहे हैं उसे मान लेना चाहिए कि ये पहले हुई है, यानी पाकिस्तान आने से पहले। और नवाज शरीफ और जरदारी में राब्ते के लिए किसी तीसरे आवाज आ रही है अब मेरी आपको सबको? जी मेरी आवाज अच्छा जी बिल्कुल। तो नवाज शरीफ और जरदारी में वो देख लेते हैं जी। नवाज शरीफ और जरदारी साहब में किसी तीसरे की जरूरत नहीं है बात करने के लिए। दोनों बराह रास्त बात कर सकते हैं, बात करते भी हैं, करते भी रहेंगे, लड़ाई भी चलेगी। सियासत इसी चीज का नाम है। रवादारी यही होती है कि आप उस नहज पे ना जाएं जहां पीटीआई ले गई। इन लोगों ने बहुत कुछ सबक सीखा। में लड़ाई होती है। 2008 में हुकूमत बनाई और फिर टूटी 2-3 वजूहात थी। एक, जरदारी साहब ने 82 नुकात का आईनी तरमीमी पैकेज दिया, जिसमें एक शिक ये भी थी कि सदर को आईनी तरमीम का इख्तियार दे दिया जाए। एक ये थी कि जो नैब आर्डिनेंस है उसको जहाँ ख़त्म करना है उसके साथ एनआरओ को जारी रखा जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया था कि ये नहीं चलेगा। फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें जनरल मुशर्रफ मरहूम को रियायतें देना मकसद था, जो नून ने इनकार कर दिया था। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की भाली पे तो फिर दोनों की लड़ाई भी हो गई, गवर्नर राज भी लग गया और फिर दोबारा अब हुकूमत में आगे 16 महीने रहे। ये सियासत इसी तरह चलती है कि कहीं पे आप लड़ाई करते हैं, कहीं पे आप साथ होते हैं। और मंशूर अगर पीपल्स पार्टी का हमने देखना है तो 15 साल का मंशूर फैसल साहब रोजाना बताते हैं कि वो किस कदर खुशहाली में और मज़े में रह रहे हैं। कुछ 5 साल में ये हुआ कि 3.5 साल हमने उस्मान बुज़दार देखे, वसीम अकरम प्लस, और फिर अब मोहसिन नकवी स्पीड चल रही है वहाँ पंजाब में कि आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना ये लोग फैसला कर लेंगे जब वोट का वक्त आएगा। लेकिन
پاکستان کی سیاست اسی طرح چلے گی کہ آج اتحاد ہے، کل مخالفت ہے، اور پھر کل اتحاد ہے، پھر اتحاد ہے. چونکہ پاکستان کے مسائل کے لیے میرے حساب کتاب میں جتنی بھی پی ٹی آئی 2024 میں 8 فروری کو الیکشن سے کامیاب ہو کے آئے گی، اسے بھی اس مین دھارے میں رکھنا پڑے گا، اور وہ موجود ہوگی جہاں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں. کچھ چیزیں شاید الیکشن کے شیڈول سے پہلے کوئی بڑی کانفرنس ہو تو اس کے اندر بٹھا لیا جائے کہ جی جو بھی پارٹی جیتے گی ان 4-5 نکات پہ ایک پالیسی ہے اور ایک انویسٹمنٹ کو آپ کو دوام دینا ہے، سب کو راستہ دینا ہے کہ ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا. تو وہ جب تک نہیں ہوگا کام چلنا بھی نہیں ہے، چاہے الیکشن کے پہلے ہو جائے یا الیکشن کے بعد ہو جائے. جی ہاں، جو پولیٹیکل لڑائی ہے وہ بالکل ہے، جیسے پی ٹی آئی کے جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے نا، وہ سب اسٹیبلشمنٹ سے مانگ رہے ہیں. وہ نون مانگے، وہ پی ٹی آئی مانگے، وہ پیپلز پارٹی مانگے، اور نام جس کا مرضی لے دیں کہ وہ سنائیں کسی کو اور کہیں کسی کو، یہ کہانی سب کو پتہ ہے. اور نہیں مل رہی اگر لیول پلینگ فیلڈ تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں مل رہی. فواد چودھری کو بھی پتا ہے کہ وہ کیوں دوبارہ اریسٹ ہوئے ہیں، وہ کیوں جہانگیر ترین کو انکار کر کے آئے تھے. اب وہ اقرار کریں یا انکار کریں، یہ بات انہی کی زبانی اچھی لگتی ہے، کیونکہ وہ جو چھین لیں گے آزادی، اور وہ دوسرا تھا گراؤ جلاؤ شیخ رشید صاحب، ان دونوں کی حالت دیکھیں نا کہاں کھڑے ہیں. مطلب میں اور آپ تو نہیں یہ دعوے کرتے، ہم تو ایک تجزیہ کرتے ہیں بیٹھ کے. تو جنہوں نے دعوے کیے اس دعوے کا پاس رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. وہ نہ کہیں کہ ہم دوبارہ چوکیداری پہ آ گئے ہیں اور ہم گیٹ نمبر 4 پہ چلے گئے ہیں، ہم نے دوبارہ وہی نوکری شروع کر دی ہے اور نامزدگی کر دی ہے. نہیں، سیاستدان کو پھر تھوڑا سا رویہ دکھانا چاہیے. اگر مشکل آئی ہے تو اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اور لیڈرشپ کو ان کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. یہی المیہ بنا ہے پی ٹی آئی کا اس وقت جو اس کو خراب کر رہا ہے. صحیح. جی ایاز صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی تو ظاہر ہے ابھی مشکلات کا دور ان کا چل رہا ہے. ابھی جو نون لیگی ذرائع سے یہ خبر ہے سینئر رہنماؤں کے اجلاس میں جو نواز شریف کی زیر صدارت ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت ہے ان سے بھی انہوں نے ملاقات کا کہا ہے. ہم بارہا اپنے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں کہ تمام سیاستدانوں کو مل کر بیٹھ کر ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ایاز صاحب، یہ جو ابھی انیشلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بہت سی اختلافات کی خبریں بھی آتی ہیں، پھر یہ خبر بھی چل گئی کہ بات چیت ہوئی ہے، ساتھ بھی چل سکتے ہیں. پہلے بھی پی ڈی ایم میں بھی آپ نے دیکھا وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے تھے، پرائم منسٹر ظاہرہ نون لیگ کے، اور وہ بڑے خوش بھی تھے، بڑے ہیپی نظر آتے تھے جب تک وہ پیریڈ رہا. تو آپ کے خیال میں آپ جس کی بھی حکومت بنے گی تو وہ اگر یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر بندر بانٹ کر سکتے ہیں وزارتوں کے، ایک نیا اتحاد بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اب جمہوریت کی طرح سیاست بھی بہترین انتقام ہے. یہ اسی طرح چلتا ہوتا ہے. یہ ظاہر ہے دو پرانی پارٹیاں جو کھیلتی رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کبھی مخالفت میں بیانات آ جاتے ہیں، کبھی حمایت میں آ جاتے ہیں. کبھی بلاول کو کہنا پڑتا ہے کہ بہترین چاچو تو بہترین وزیر اعظم ہے، بڑی زبردست کارکردگی ہے، پھر آگے کہتے ہیں کہ جی بڑا غرق کر دیا، انہوں نے کیا ہے کچھ نہیں. مجھے 2-3 چیزیں آج بڑی انٹرسٹنگ لگیں. ایک تو میرے قائد کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، اللہ خیر کرے، وہ پھر ایشین ٹائیگر بنانے لگے ہیں، پتہ نہیں ساڈا حال کی ہونا ہے. دوسرا مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جی وہ عوام کو ریلیف دینے کی تیاری کریں، جو نون لیگ نے کر لی ہے، فیلڈ میں موجود ہے. الحمدللہ 16 مہینے میں جو ہمیں ریلیف مل گیا ہے، اگر اس طرح کا ریلیف دینا تو معاف کر دیں. سر آپ بڑے معصوم ہیں، 16 ماہ میں نواز شریف نہیں تھے نا، ہاتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاں ظاہر ہے وہ فارمولہ تو انہوں نے کہیں چھپا کے رکھا ہوا تھا نا، وہ ترقی کا اور ریلیف کا. وہ بھائی پہ بھی اعتماد نہیں ہے ان کو کہ بھائی کو ہی دے دیتے کہ یار چل تو ہی کر لے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہوتا رہا ان 16 ماہ میں، قائد تو بہت خوش ہوتے ہوں گے وہاں بیٹھ کے لنڈن میں کہ واہ 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 بڑا زبردست کام ہو رہا ہے، اس قوم کے ساتھ اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے تاکہ میرا ایک جواز بن جائے کہ جی میں آگے ٹھیک کروں گا. میری سمجھ نہیں آتی کہ وہ وہی لوگ تھے. اب اسحاق ڈار صاحب آپ دیکھ لیجئے گا، ابھی وہ الیکشن کمیٹی کی سربراہی اسحاق ڈار صاحب، دوسری سیاسی جماعتوں سے رابطہ کس نے کرنا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب. گورنمنٹ بن جائے گی تو 90% وہ جو کمیٹیاں بنیں گی ان کے چیئرمین اسحاق ڈار صاحب ہوں گے. مطلب ایک بندہ پہ اتنا اعتماد، اور باقی جو 90% لوگ ہیں، 99% لوگ ہیں، ان پہ بالکل اعتبار ہی نہیں ہے. یہ کیا ہماری کمال جمہوریت ہے، کمال سیاست ہے. باقی یہ تو چلتا رہے گا. کسی وقت آپ کو لگے گا کہ پیپلز پارٹی بہت آگے چلی گئی، کسی وقت 2 قدم پیچھے ہٹے گی. اور اصل بات وہی ہے نا کہ آپ اوپر سے آپ کو نظر نہیں آ رہا ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات. نہ نواز شریف زرداری صاحب کے خلاف کر رہے ہیں،
نہ زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کر رہے ہوں گے، نہ شہباز شریف صاحب کو اس طرح کی بہت ہارش بات کریں گے. یہ نیچے نیچے کھیلتے رہتے ہیں صحیح کہ اس نے ادھر سے بیان دے دیا، اس کا ادھر سے جواب آ گیا، تاکہ وہ فیس سیونگ رہے اور کل کو پھر جب مل کے کہیں حکومت بنانی پڑے تو پھر آرام سے بنا لیں اور آپ دوبارہ اعتراض نہ کر سکیں. وہ عامر کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ چین کے لیں گے آزادی. وہ عامر صاحب ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ دعا سے آزادی چین کے لے لیں. دعا نے بھی جب کہنا خاموش ہو جاؤ ہم خاموش ہو جاتے ہیں. سر میں پھر آگے ہم تو اتنے ہی بہادر ہیں. نہیں سر، میں نے پہلے کہہ دیا تھا آپ کو آزادی ہے سر، آپ کا اپنا پروگرام ہے. حافظ طاہر صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب تو کہہ رہے ہیں پر امید ہوں کہ اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. مطلب نواز شریف صاحب کی چھٹی، وہ اب تو وہ پی ایم ایل این تو یہی کہتی ہے جی چوتھی بار ہوں گے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب. اگر نواز شریف منصیرہ سے جیت کے آگے تو پھر کیا کریں گے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کیا رشتہ ہے؟ مطلب کبھی لگتا ہے کہ ان کے درمیان بڑی دوریاں ہیں، کبھی خبریں آ جاتی ہیں یہ ایک ہی جماعت ہے. حافظ طاہر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بہت عرصہ پہلے آصف زرداری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہماری نواز شریف سے لڑائی بنتی نہیں ہے، لہٰذا اس جملے کو آپ مد نظر رکھیے گا. الیکشن لڑنا ہے، الیکشن میں چونکہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد تھا اس کا زیادہ بوجھ وہ مسلم لیگ نواز پر آیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی چونکہ ان کا ایریا سندھ ہے، وہ سمجھتے ہیں وہاں وہ مضبوط ہیں، تو یہ آپس میں بات چیت ہوتی رہے گی، ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن ہوگی. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جس وقت الیکشن کے بعد صورتحال حکومت بنانے کی ہوگی تو یہ پھر سارے ہی ایک ہی جگہ پر ہوں گے. آصف زرداری صاحب صدر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، مسلم لیگ نواز سے وزیر اعظم ہوگا، ممکن ہے سینٹ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جمعیت علماء اسلام کا ہوگا، سینٹ کا چیئرمین صاحب آپ نے سارا سیٹ اپ بتا دیا. ویسے اس کو ویسے سیو کر لیں. ہاں بالکل، زیادہ ٹائم نہیں ہے، اس کو محفوظ رکھیں. نیکسٹ چیئرمین سینٹ دا نام ہی دس دیو. حافظ صاحب سے بھی آگے چل لیں. حافظ صاحب کے پاس سخت جان ہے. فیصل صاحب آپ بھول جاتے ہیں، وہاں سے پکی خبر آ رہی ہے. حافظ صاحب سے میری ایک ریکویسٹ ہے. جی بتائیں. جی اگر سن رہے ہیں ایک ہمارے سیدی فیصل حسین صاحب کے لیے عہدہ ضرور رکھے آئیں گے. وہ ان کو گورنر سندھ لگا دیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ بس ٹھیک ہے، قائد اعظم کی کرسی پہ یہی بیٹھیں گے، وہاں رکھی ہوئی ہے. بس کیونکہ گورنر سندھ جو ہے وہ آج کل فلسطین کے مسئلے پہ ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے، تو ان کو وہیں رکھ لیں. صاحب کے لیے جگہ پیدا ہو سکتی ہے وہاں. اچھا صحیح حافظ صاحب. اس لیے دیکھیے یہ چلتا رہے گا. یہ اصل حتمی صورت تو اسی وقت سامنے آئے گی جب انتخابات کا نتیجہ آئے گا، اور جو انتخابات کا نتیجہ ہوگا وہی ظاہر کرے گا کہ کس نے جو پنجاب کے اندر جو زیادہ اکثریت لے گا. لازمی بات ہے ایک فارمولا تو ان کے درمیان طے ہے کہ جس کی سیٹیں زیادہ ہوگی اس کا وزیر اعظم ہوگا. زرداری صاحب نے جو محنت شروع کی تھی شروع میں وہ پھر اس کے بعد ایک دم پیچھے ہٹ گئے، اور اب اگر بلوچستان سے بھی جو باپ پارٹی ہے وہ الائنس کرتی ہے نون لیگ کے ساتھ، تو نون لیگ کی جو صورتحال ہے، چونکہ پی ٹی آئی تو اس وقت اس کی صورتحال انتہائی کمزور نظر آتی ہے جو ہے، لیکن عوام جس کو ووٹ دیتے ہیں ڈبہ کیا نکلتا ہے اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہو سکے گا. یہ جو بیان بازی ہے یہ تو ماحول کو گرم کرنے کے لیے ہے، اور انتخابات میں جب تک جان نہیں آتی جب تک ماحول گرم نہ ہو. چلے حافظ صاحب، آپ ڈبے کی بات کریں تو ڈبے میں پی ٹی آئی کا ووٹ اگر نکلتا ہے پھر ان کی تو قیادت ہی میسر نہیں ہے، نکلے گا اور ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر سکے. ڈبہ غائب ہو جائے گا. نہیں، ڈبہ غائب نہیں ہوگا. فیصل صاحب اب دور ڈبہ غائب ہونے والا بھی چلا گیا، اور میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ چونکہ ہم نے ڈبہ غائب ہونے والا دور بھی دیکھا، ڈبے میں اوپر نیچے ہونے والا دور بھی دیکھا کہ کم زیادہ اب وہ دور نہیں ہے. اگر آپ پچھلے 2-3 ماہ کے حالات دیکھیں، گلگت میں دیکھیں رزلٹ لیا لوگ بیٹھ گئے، اسی طرح پشاور میں وہ جو بلدیاتی الیکشنز میں، تو اب میرا نہیں خیال جو ہونا ہے وہ الیکشن دن کے پہلے ہونا ہے، جو بھی ہونا ہے. الیکشن والے دن کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھیے گا. صحیح ہے.
فیصل صاحب سوال آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک مبارکباد آپ کو ضرور میں دوں گی کہ اب آپ کے شہر کے، آپ کے صوبے کے حالات بدلنے والے ہیں. بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کراچی کے پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا، روزگار کا مسئلہ بھی حل ہوگا، اور عوام دوست منصوبے لائیں گے. ایک دفعہ ان پر آپ بھروسہ کریں پھر ان کی حکومت بنائیں. فیصل صاحب یہ کراچی کو کون سا ٹائیگر بنا رہے ہیں؟ بنگال ٹائیگر، وہ جس کے اوپر رنگ کر دیا جاتا ہے. جی پہلے تو حافظ صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں یار بزرگ نہ کہیں، ہم بھی ان کے خیر اس خواہ ہیں. پہ احتجاج ہے. یار آپ کے ہم عمر ہیں وہ. اب ایاز صاحب کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کل کو آپ ایاز صاحب کو بزرگ نہ کہہ دیں. وہ بزرگی جو ہے نا وہ ایاز صاحب کے پاس ہے، اب آپ ایسے نہ بدلیں. الحمدللہ. نہیں، میری ان سے ایک چھوٹے سن تو لے جی جی سن تو میری چھوٹے بھائی کی حیثیت سے ان سے صدا ہے کہ آپ جو نا گورنر سندھ کے عہدے کو نہ چھیڑیں، باقی سب پہ خیر ہے. آپ کو گورنر سندھ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، آپ سے لیول پلینگ فیلڈ چھن جائے گی. ورنہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ یار آپ کو مل جائے گی نا. سب سے پہلے سب سے اہم بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کہتے تھے کہ میرے گھر میں نا ٹینکر سے پانی آتا ہے. تو پہلے تو بلاول صاحب یہ خود بتاتے ہیں وہ ٹینکر سے پانی آنا بند ہو گیا یا وہ لگتا ہے خود کفیل ہو گئے، خود کفیل ہو گئے ہیں، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں پانی کا مسئلہ حل کر دیں. دیکھیں پیپلز پارٹی جب بھٹو صاحب نے بنائی تھی تو اس کا ایک نعرہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور سیاسی جماعتوں کے بھی اس سے ملتے جلتے نعرے تھے. لیکن جب پاکستانی سیاست کا کلچر تبدیل ہوا تو اس وقت جو تمام سیاسی جماعتوں کا جو رائج نعرہ ہے وہ یہ ہے کہ منافقت جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. اب بات یہ ہے کہ جو خبریں آ رہی ہے نا کہ سب دیکھیں میں اب آپ کو فیصل آپ کو تو نہیں کہوں گا کہ آپ نے بھی منافقت سے کام لیا، اصل جگہ کا نام ہی نہیں لیا. نہیں میں بھی جتنی کیپیسٹی ہے اتنی بات کروں گا نا بھائی میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ مانی خیز باتیں نہ قائم ہو گیا ہے کہ اس وقت کہ مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ حکومت بنانے جا رہی ہے، اور جتنے بھی طاقتور کوریڈور ہے، پاور کوریڈور ہے، اس میں رسائی کا جو ٹکٹ ہے جی جی یا اس میں رسائی کا داخلہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب سے تعلق سے ملتا ہے. اچھا اب یہ خبریں آنا شروع ہوئی کہ سندھ کے اندر جو ہے نون لیگ کا، جی ڈی اے کا اور ایم کیو ایم کا جو ہے اتحاد بننے جا رہا ہے. یہ خبر جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے لیے نا بڑی خطرناک ہے. صحیح. نواز شریف صاحب 21 تاریخ کو پاکستان آتے اور 15 دن کے بعد آج یہ خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے پاکستان آمد پہ جو ہے نا وہ ویلکم کیا ہے. جی جی ویلکم کرنے کے لیے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس تھی بھائی. اب 22 تاریخ کو فون کر کے 21 تاریخ کو ہی جو ان کو خوش آمدید کرتے تھے، اس میں کون سا جو ہے وہ مسئلہ تھا. یہ اس وقت جو انتخابی صورتحال بننے جا رہی ہے نا جی اس میں پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کا اس وقت جو بنیادی فوکس یہ ہے کہ اس کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ ان کے ذہن میں یہ جو خاکہ تھا نا کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، زرداری صاحب صدر بننے جا رہے ہیں، ابھی ان کا فوکس یہ ہے کہ سندھ کو اپنے کنٹرول میں کیسے رکھنا ہے. ٹھیک. سندھ ہاتھ سے نہ نکلے، باقی چیزیں جو ہیں ہم بعد میں دیکھ لیں گے. صحیح. تو یہ آج کی جو کال کی خبریں جو آئی ہیں نا اس کے پیچھے بھی یہی پس منظر ہے، یہی تاثر ہے کہ نون لیگ کو اس پر کنٹرول میں رکھو، اس کو اپنے خلاف نہیں کرو تاکہ سندھ ہمارے جو ہے نا وہ کنٹرول میں رہے. کیونکہ سندھ خود ایک بہت بڑا جو ہے نا پیپلز پارٹی کی ریاست ہے. صحیح ہے. وفاق کی اور پنجاب کی حکومت ایک طرف اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ ایک طرف. ٹھیک. یہ دونوں وفاق اور پنجاب کی حکومت کی جو طاقت میں اور سندھ کی طاقت اس کو آپ کسی ترازو کے پلڑے میں رکھیں گے نا تو پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا. صحیح. تو پیپلز پارٹی کسی طور پہ بھی جو ہے نا سندھ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی. تو اب اسی سلسلے کی ابتدائی کر رہی ہے. ابھی آگے چل کے آپ کو بہت تبدیلی نظر آئیں گی، روزانہ کی بنیاد پہ تبدیلیاں آئیں گی. اچھا مطلب مزید یہ کلوز ہو سکتا ہے کہ الیکشن والے دن سب کچھ الٹ ہو جائے. اچھا ٹھیک ہے. جی الیاس صاحب آپ اتنی خاموشی سے آپ کو ہم بتائیں گے الیکشن کے رزلٹ پہلے بتائیں گے. چلیں عامر صاحب یہ ضرور آپ نے بتانا ہے. وہ بتا چکے ہیں کہ الیکشن رزلٹ ہے. حافظ طاہر صاحب نے تو کچھ دے دی خبر، لیکن اب آپ نے بتانا ہے. میں ہمیشہ اپنا تجزیہ بناتا ہوں اور بناؤں گا، اور وہ ہوتا ہے پاکستان بھر میں رابطوں کے نتیجے میں. یہاں بیٹھ کے الف لالہ نہیں لکھی جاتی. صحیح، لیکن آپ نے ہمیں خبر بھی دینی ہے نا تجزیے کے ساتھ ساتھ کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جی ساتھ ساتھ آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. الیاس صاحب
دیکھیں یہ ابھی جو صورتحال ہے وہ واضح ہونا شروع ہو گئی. اب زرداری صاحب نے دیکھا کہ ان کی دال الیاس صاحب سوچ رہے تھے ٹائم گزر ہی جائے, دال نہیں گل رہی, تو اب ظاہر ہے زرداری صاحب نے رابطہ کیا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کی جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ حکمت عملی اور جس طرح وہ کر رہے ہیں تو وہ ساری دیکھ رہے ہیں. آج بھی میاں نواز شریف صاحب نے اجلاس کیا اور پارٹی کو جو وہ طے کیا ہے کہ کس طرح لوگوں سے رابطے کرنی, تجاویز لی ہیں اور انہوں نے کہا کہ مفاہمت کی پالیسی کو اپنانا ہے اور سب سے ملاقات کرنی ہے. تو ظاہر ہے کل بھی میاں نواز شریف سے رائیونڈ میں جاری ہے MQM ملاقات کرنے. تو ظاہر ہے اب سلسلہ جو ہے شروع ہو گیا. اب جو لوگ رابطے کریں گے ان سے یہ رابطے کریں گے تو اس طرح ظاہر ہے کمیٹی بنے گی تو اس کے الیکشن کے لیے جو صورتحال ہے وہ واضح ہونا شروع ہو جائے گی. اسی لیے زرداری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, ایکٹیو ہو رہے ہیں تاکہ جو بھی الیکشن میں جو صورتحال ہو تو اس میں یہ سامنے جو صورتحال ہے. اور یہ بات بالکل ہے یہاں کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ سندھ ان کے ہاتھ سے جائے کیونکہ سندھ ہی ان کے کوئی ایک کماؤ پوت ہے ان کا, تو وہ ادھر ہی سے تو انہوں نے سارا کام چلانا ہوتا ہے. تو پنجاب میں ان کے دیکھا ان کا نہیں چلا سلسلہ, تو وہ ظاہر ہے سندھ کو اپنے ہاتھ سے نہیں گوانا چاہتے. تو اس لیے وہ ظاہر ہے بات چیت کریں گے, ملاقات ہوگی, آئندہ آنے والے دنوں میں بڑی صورتحال واضح ہوگی کہ اس میں یہ دیکھیں گے کہ کون سی یعنی کہ اپنا زیادہ سے زیادہ سیٹیں لے سکیں, سندھ میں لے سکیں اور بھی جا کے بلوچستان میں بھی کر سکیں رابطے. تو یہ رابطے جب ہوں گے, آپ دیکھیں نون لیگ ہے جو جس کے لیے ایک میدان کھلا ہے اور اس کے ساتھ ظاہر ہے سیاسی جماعتیں ہیں رابطے کریں گے. کوئی اس میں لاجک ہے نا کہ میاں نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں کہ سب کو رابطے کر کے آپس میں ملائیں اور ملا کے گورنمنٹ جو بنائیں وہ اپنی, کیونکہ پرائم منسٹر بننا ہے ان کا ٹارگٹ ہے. زرداری صاحب دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کو بننے دیتے ہیں کہ یا بلاول صاحب کو بناتے ہیں یا اپنی وہ پالیسی چینج کر لیتے ہیں. کیونکہ اب تو آج کی ملاقات سے تو یہ ہے کہ یہ ان کی میٹنگ ہوگی, اس میں کہیں گے کوئی طے کریں گے کوئی فارمولہ. اگر نون لیگ اس سے ایگری کرتی ہے, اگر نہیں کرے گی تو پھر نون لیگ اکیلا چاہے گی کہ اکیلا آئے, تو یا دوسری سیاسی جماعتوں کو ملا کے ساتھ. ابھی تو دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی وہ بھی اپنی سیٹیں رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس میں سب کی ملاقات ہوگی, اس میں واضح ہوگا. اب نون لیگ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کس کو ساتھ لے کے چلے گی. یہ الیکشن میں اب بالکل جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ تو انتخابات کی سچویشن سے پہلے کی صورتحال تھوڑی مختلف ہوتی ہے, اور جب حکومت بنانے کی باری آتی ہے تب سیاسی جماعتوں کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے. بہرحال اب دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی اور یعنی نون لیگ کس طرح سے ساتھ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں یا نہیں بھی نظر آتے ہیں. بہرحال دونوں بڑی جماعتیں ہیں, ان کی الگ الگ کیا سیاست ہو سکتی ہے اور کیا ان کی سیاسی انتخابی حکمت عملی ہو سکتی ہے, اس پر ہم نظر رکھیں گے. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اس اتحاد کے حوالے سے, کیا کوئی نیا اتحاد بن سکتا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, وہ آپ نے جان لیا. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا بڑا سوال, اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, دہشت گردی سے متعلق یہ ہمارا سوال ہوگا. رائے لیں گے بریک کے بعد. ناظرین, پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے. آج سیکورٹی فورسز نے خیبر کا علاقہ ہے تیرا جس میں آپریشن کیا, جس میں فوجی آفیسر سمیت 4 جوان شہید ہوئے جبکہ 3 دہشت گرد اس میں مارے گئے. گزشتہ ہفتے دہشت گردی کے واقعات میں 15 فوجی جوانوں سمیت 20 افراد شہید ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا. پھر گوادر کا علاقہ پستی سے جانے والے جو سیکورٹی فورسز کے قافلے ہیں ان پر حملہ ہوا جس میں 14 جوان شہید ہوئے. پھر ایک اور واقعہ میاں والی ایئر بیس پر بھی دہشت گردوں نے حملہ کیا جسے سیکورٹی فورسز نے ناکام بنایا اور آپریشن کے دوران 9 دہشت گرد مارے گئے. سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز کی رپورٹ کے مطابق 2023 کے پہلے 9 ماہ میں 2022 کے مقابلے میں دہشت گردی میں 19% اضافہ ہوا ہے اور ان واقعات میں 386 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے جو پچھلے 8 سالوں میں سب سے زیادہ ہے. اور آج یہ بھی خبریں آئیں کہ میاں والی ایئر بیس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ ملا ہے جو امریکی ساخت کا ہے. اس سے پہلے یوب کنٹونمنٹ حملے میں بھی امریکی ہتھیاروں اور ساز و سامان کا استعمال ہوا. دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے حالیہ 3 بڑے واقعات جو ہوئے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 ہمسایہ ممالک ہمیں بلیک میل کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ بھی ثابت ہو گیا بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. بھارت کی دہشت گردی کے باوجود عالمی طاقتیں خاموش ہیں جبکہ یوب میں دہشت گردی کے واقعے میں 6 افغان باشندے شامل تھے. ناظرین, دہشت گردی کے واقعات اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے ایکسپرٹس کے سامنے یہ دوسرا بڑا سوال. ایاز صاحب, میں آپ سے آغاز کروں گی. جس طرح سے وزیر اطلاعات بلوچستان نے 2 ممالک کی طرف انڈیا دیا, افغانستان اور بھارت, اب یہ واقعہ جس طرح میں نے انٹرو میں ذکر بھی کر دیا کہ بہت زیادہ ہے,
اب یہ ایک طرح سے جو اندرونی مسائل کا شکار، بیرونی خاص طور پر یہ جو دہشت گردی کے معاملات، اور اگر ہم بھارت کی پرٹیکولر بات کریں تو اس حوالے سے تو بہت سارے ایسے ثبوت ہیں جو دنیا کے سامنے بھی رکھ چکے ہیں، اور بھارت کی ہٹ درمی وہ مانتا نہیں ہے. آپ کے خیال میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے پاکستان کی، اور آپ کو لگتا ہے کہ جو غیر معمولی اضافہ ہے واقعی پاکستان کو بلیک میل کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو بالکل طے شدہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت سٹرونگ ہیں، اور یہ آج سے نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے افغانستان میں انویسٹمنٹ بھی بہت کر رکھی ہے. ان کے جو کانسلیٹ تھے وہاں سے جو کچھ ہو رہا تھا اس کے ثبوت بھی ہمارے پاس ہمیشہ سے موجود رہے ہیں. ایون افغان کرکٹ ٹیم کو انڈیا میں ٹھہرایا ہوا ہے انہوں نے، بڑے وی آئی پی مہمانوں کی طرح، بہت سکون سے. ان کے لیے ہر فیسلٹی ہے، ٹریننگ کریں، کچھ کریں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو افغان کرکٹر آج آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی اکثریت پاکستان میں کھیل کے جوان ہوئی اور یہاں سے کرکٹ سیکھ کے افغانستان گئی، اور اب ان کو گود لے لیا انڈیا نے. مطلب میں تو اس سے زیادہ اور کیا کہوں گا. جب فیصلہ کیا پاکستان نے کہ افغان جو، اچھا یہ بھی فیصلہ نہیں کیا کہ جی ہم سارے افغانوں کو نکال رہے ہیں. ایک تو ہوتا نا اس پہ شکوہ بنتا، افغانستان کا بھی بنتا کہ جی آپ نے بلا وجہ بیٹھے بٹھائے ہمارے لوگوں کو کہا کہ جی یہاں سے چلے جاؤ. ہر ملک کو اپنی سوورینٹی کا ہم بدقسمتی سے بہت دیر سے خیال آیا، کیونکہ ہم نے بیرونی جنگیں دوسرے ملکوں کی بہت لڑیں. اس وقت ظاہر ہے اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے اپنے فیصلے تھے جو کہ دانشمندانہ نہیں تھے میرے حساب سے. یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس حد تک جو آپ گئے. چلیں آپ چلے گئے، اس کے بعد بھی آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے، دہشت گردی بھی ہوتی رہی، آپ کی معیشت کا بڑا غرق ہوتا رہا، لیکن نہیں، آپ بیٹھے رہے کہ جی ٹھیک ہے. اب ایک فیصلہ ریاست، ظاہر ہے ریاست نے قائم رہنے کے لیے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. ایک فیصلہ کیا گیا کہ غیر قانونی جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کو نکالا جائے گا. دنیا کا کون سا قانون کس ملک کو روکتا ہے کہ وہ غیر قانونی وہاں جو رہ رہے ہیں ان کو نہ نکالے؟ تب آپ یورپ اور امریکہ میں کیا غیر قانونی کو بندہ چلا جائے پکڑا جائے تو اس کو نکالتے نہیں ہیں، ڈپورٹ نہیں کرتے، وہاں رکھ لیتے ہیں. اب کوئی ایسا ایشو نہیں تھا کہ کوئی جن کے پاس لیگل ڈاکیومنٹس ہیں ان کو نکالا جا رہا ہو. ظاہر ہے وہ افغانستان کی طرف سے بھی جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں، اور انڈیا کا آپ نے حوالہ دیا، وہ تو لال قلعے پہ کھڑا ہو کے نریندر مودی نے جو دھمکیاں دی تھی ہمیں، وہ ان میں سے بہت سے پہ عمل درآمد کر دیا. اب بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ ہم معاشی طور پہ بہت پیچھے رہ گئے، بہت ویک رہ گئے، بہت سی چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دے سکے. ہماری توجہ کسی اور طرف ہے. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم بحیثیت قوم ہے، ہماری ریاست ذمہ دار ہے کہ ہم نے ان چیزوں پہ آنکھیں بند رکھی ہیں. ہم نے بہت سی خرابیاں ہونے دیں اور ہوتی چلی گئیں خرابیاں، اور اتنی زیادہ ہو گئیں کہ وہ پھر ہمارے گلے پڑ گئیں اور ہمیں ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. اب ایک فیصلہ کیا، بہت اچھا فیصلہ کیا، پوری دنیا سے پریشر آیا اس پہ، امریکہ، برطانیہ، یورپ، انڈیا، افغانستان. لیکن چونکہ فیصلہ مجھے اس لیے مزہ آیا کہ پہلی بار یہ ہوا کہ ریاست نے ایک فیصلہ کیا اور اس پہ ڈٹ گئی. تو یہی اسپرٹ لے کے چلنا پڑے گا. یہ صرف افغان نہیں، جو بھی یہاں پہ غیر قانونی رہ رہا ہو اس کو اپنے وطن بھیج دینا چاہیے اور اس کو آرام سے چلے جانا چاہیے. بالکل. اس میں تو پاکستان ایسی سرزمین تو اس وقت نہیں ہے کہ یہاں پہ معاشی حالات اتنے اچھے ہوں کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ جائیں. بھائی اب آپ اپنے ملک چلے جائیں، وہاں کا ڈالر ہم سے زیادہ سٹرونگ ہے، یہی سوچ کے آپ کو چلا جانا چاہیے. اور آپ کی اپنی حکومت ہے وہاں، کوئی ایشو نہیں ہے. اب تو امریکہ کی حکومت بھی نہیں ہے جو آپ ڈرتے تھے کہ جی پتہ نہیں کیا ہوگا. اب جائیں، وہ اپنے ملک کو بسائیں، اس کو ترقی دلوائیں. ہم آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. انڈیا کے بہکاوے میں آ کے اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ میرے خیال کو وائز ڈیسیژن نہیں ہے. صحیح. جی حافظ طاہر صاحب، غیر ملکی اسلحہ ملنے کا بھی انکشاف ہوا جو میاں والی ایئر بیس پر حملہ ہوا دہشت گردوں سے. اب یہ جس طرح ایاز صاحب کہہ رہے ہیں، ظاہر ہے ساری کی باحثیت قوم، ہماری اسٹیٹ، ہم سب تمام سٹیک ہولڈر ذمہ دار ہیں، لیکن ایک نیشنل ایکشن پلان بنا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو. مطلب ہم ایسی پالیسیز پر بھی سیاست کرتے ہیں جس پر ہمیں نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کے خیال میں اندرونی مسائل تو ہیں ہی ہیں، ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر سکے، اور جب ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کر سکتے تو ظاہر ہے باہر سے تو پھر دشمن شیر ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں اب اس سارے سینیریو میں پاکستان کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، اور واقعی پاکستان کو یہ دونوں ممالک بلیک میل کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں؟
دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. ہم نے 40 سال اپنے بھائیوں کے لیے ہر طرح کی قربانی دی ہے, حتیٰ کہ سوویت یونین جب آیا تو آزادی جو آج افغان ہمارے بھائیوں کی خون شامل ہے, جان مال تو ہم نے ہر طرح سے ان کے لیے قربانی پیش کی ہے. ہم کیا رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں, ہم چاہتے ہیں ہمارے ملک کے اندر آپ رہیں لیکن قانونی طریقے سے رہیں, غیر قانونی مت رہیں, کیونکہ ہمیں مسائل کا سامنا ہے. ہم نے یہ باتیں پہلے آپ سے نہیں کی کیونکہ پہلے مسائل نہیں آئے. اب اگر 25 حملے یا 28 حملے ہوتے ہیں, ان میں سے 14 یا 16 جو ہے وہ ان میں افغان نکلتے ہیں, تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں اپنا گھر بھی محفوظ بنانا ہے کہ نہیں بنانا. آپ ہمارا ساتھ دیں اس میں. لیکن افسوس ہے کہ کچھ جو افغان ہمارے زعماء ہیں ان کے جو بیانات آئے وہ بڑے تکلیف دہ ہیں. ان میں سے کچھ تو میرے لیے بالکل چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں. ان کے بڑوں کے ساتھ ہم افغان جہاد میں تھے سوویت یونین کے خلاف, جس وقت ہم ان کی عمر کے تھے. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو وہاں سے آ رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے, وہ بھائیوں والا نہیں ہے. ان کو اگر ہم سے شکوہ شکایت ہے, ہمارے سپاہ سالار کہہ چکے ہیں کہ دونوں حکومتوں کو ہم مل کے معاملات طے کرنے ہیں. اگر کوئی پاکستان سے تو وہ اسے پکڑیں, سزا دیں. ہم ان کے ساتھ پاکستان آ کے تقریب کرتا ہے افغانستان سے, تو ہماری بات انہیں سننی چاہیے. اگر ہماری بات سننی بھی چاہیے, ہمارے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے مسئلے کی حد تک تو ہم بہت سی چیزیں برداشت کر رہے ہیں اور کریں گے بھی, کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمیں اپنا ملک ٹھیک کرنا ہے. جہاں تک انڈیا کی بات ہے, اس معاملے میں ہماری بہت واضح اور کلیئر پالیسی ہونی چاہیے, اور پالیسی ہے. ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ کینیڈا ہو, آسٹریلیا ہو, برطانیہ ہو, عالمی دہشت گردوں کی اور عالمی دہشت گردی کی جس انداز سے ہندوستان سرپرستی کر رہا ہے اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ جس طرح کے اس کے تعلقات ہیں, ہمیں دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں لانی چاہیے. جہاں تک افغان بھائیوں کا ہمارا تعلق ہے, ہم ان سے پھر گزارش کریں گے کہ جس طرح آپ چاہیں گے کہ افغانستان میں کوئی غیر قانونی نہ رہے, اسی طرح ہم چاہتے ہیں پاکستان میں کوئی غیر قانونی نہ رہے. جی بالکل, اور یہ پاکستان کا حق ہے. عامر صاحب, دنیا کو تو بہت دفعہ بتایا ہم نے اور بڑی بڑی ڈوزیئر اور بڑی بڑی چیزیں سامنے رکھی جس سے ثابت ہوتا تھا کہ یہ انڈیا کیا کر رہا ہے پاکستان کے اندر, لیکن دنیا اس پر خاموش ہے. آپ کے خیال میں اب بلیک میل اگر کر رہے ہیں یہ دونوں ممالک, تو اس میں ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, اور کیا ہم صرف یہ محض باتیں کرتے رہیں گے کہ ہمیں اس پر اسٹریٹجی بنانی ہے, کوئی کلیئر کٹ اس پر ہم پریکٹیکلی عمل درآمد بھی ہوتا ہوا کچھ دیکھیں گے؟ ہم پھنس چکے ہیں انٹرنلی ایکسٹرنلی, ہمیں ریوزٹ کرنا ہوگا سب چیزوں کو. آپ دیکھیں میاں والی بیس پہ جب حملہ ہوا ہے اور ایک پارٹی کی طرف سے کس طریقے سے ٹرولنگ شروع ہو گئی, امریکہ باہر بیٹھ کے کچھ لوکل اکاؤنٹس نے انہوں نے وہ گت مچائی ہے جیسے کسی دشمن ملک کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور کسی کو شرم نہیں آئی کہ اس کے اوپر کہیں کہ بھائی یہ لوگ غلط کر رہے ہیں. نعرے, سلوگن, تصویریں, وہی جنرل سرفراز شہید والے واقعے والا کام تھا. ہمارے اندر اتنی زیادہ ہیٹ بھر گئی ہے اپنے بارے میں آپس میں کہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک سوچ بچار ہونی چاہیے کہ ہمارے پرانی جتنی اسٹیبلشمنٹ رہی, جنرل کیانی ایک پیپر پڑھ کے چلے گئے, جنرل باجوہ کہتے رہے 40 سال کی جناب وہ جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں, سب کچھ سامنے آ گیا ہوا ہے. تو ریوزٹ کیوں نہیں کرتے ہم, ری تھنک کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا مسئلہ اب اس کے علاوہ ہے نہیں کہ ہمیں دیکھنا ہوگا ہم پھنسے کیوں. ہمارے ہاں جو چیز آئی ٹیکنالوجی, چاہے وہ سول آئی چاہے ڈیفنس آئی, ہم نے ٹیکنالوجی نہیں لی, ہم نے صرف پیسے دیے اور چیزیں لے لی. اور اس کے بدلے میں انڈیا نے کیا کیا, کار سے لے کے اور میزائل تک انہوں نے جو چیز کسی سے لی اس کی ٹیکنالوجی لی, شفٹ آ گیا. انہوں نے ایجوکیشن کے اندر ایک بالکل انقلاب لایا آئی ٹی کے اندر. ہماری یونیورسٹیوں میں کیا پیدا ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں, اور وہاں سے پوری دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے سی ای اوز پیدا ہو چکے ہیں. وہاں سے لوگ پڑھتے ہیں, ان کی ڈگریوں کا مقابلہ امریکن یونیورسٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے. تو ہمیں دشمن کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو دشمن کی اچھی چیزوں کو بھی دیکھنا ہوگا
کہ ہمارے مقابلے میں کب کیا پالیسی بنائی. بالکل غلطیاں اس حالات میں کچھ ٹھیک فیصلے ہوں گے, غلط ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں اپنے لوگوں کو کب معاف کرنا ہے, کب پکڑنا ہے, ان کو احساس کب دلانا ہے, ہمیں بیٹھ کے کب بات کرنی ہے. ہم روزانہ انویسٹمنٹ پہ بات کرتے ہیں. آج دیکھیں لیفٹیننٹ کرنل حسن شہید ہو گئے, 3 سپاہی ان کے ساتھ شہید ہوئے, میاں والی بیس ہوا, روزانہ کی بنیاد پہ دھماکے اور وہ کام شروع ہو گیا جو بالکل ایک امن کی صورت میں تھا. یہاں نیئر پاسٹ میں ہم وہ ان لوگوں کو اٹھا کے TTP والوں کو کہ جی ہمارے بھائی ہیں, 30-40 ہزار ہیں, 10,000 جنگجو ہیں, وہ خان صاحب تقریریں کرتے تھے, ہم انہیں کہاں لے جائیں. جیسے وہ شہباز شریف کو انہوں نے جواب دیا تھا نا, کیا میں انڈیا کے ساتھ جنگ شروع کر دوں اگر یہ نہ کروں تو. اسی طرح انہوں نے افغانستان میں اپنا وہ میں کہتا ہوں لچ تلا کہ جو خام خواہ بغیر بات کیے سوچتے ہوئے آ رہے تھے پاکستان کو پھنسا گئے. تو آج ہماری نئی قیادت فوج میں موجود ہے, آنے والی جو الیکشن کے بعد آتی ہے بیٹھ کے ری وزٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے نکلنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. کوئی بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آئیں گے. یہی سوال ہوگا فیصل صاحب, الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں دہشت گردی, پاکستان کے لیے خطرات میں اضافہ, 2 ممالک بلیک میل کر رہے ہیں وزیر اطلاعات بلوچستان کے مطابق. فیصل صاحب, کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی؟ یہ جو عامر صاحب ری وزٹ کی بات کر رہے ہیں, جو افغانیوں کے بارے میں موجودہ پالیسی بنی ہے, یہ ری وزٹ ہی تو ہے. جو اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے اسی ری وزٹ کا تو ریئیکشن آ رہا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اس میں آپ کو جو افغانستان کی مخالفت جو سینی پڑ رہی ہے وہ تو آپ کی اس عمل کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن آپ کے اندر سے کتنی شدید مخالفت ہو رہی ہے وہ بڑی جو ہے وہ حیرت انگیز بات ہے. اور قومی سطح کے جو لیڈر ہیں وہ بھی اس بات کی جو ہے وہ مخالفت کر رہے ہیں. مطلب اس ملک کے اندر کبھی کوئی اچھا کام ہو ہی نہیں سکتا. جب بھی اس ملک کے چیزوں کو آپ سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سب سے پہلی جو سخت مزاحمت ملتی ہے وہ ملک کے اندر سے ملتی ہے. ایک عجیب و غریب جو ہے نا یہ ملک ہے. اس ملک کے بسنے والے لوگ بھی, اس ملک کی بسنے والے جو سیاسی شخصیات ہیں یا جو طاقتور, عجیب و غریب ایک سوچ کے لوگ ہیں. اس ملک میں آپ کوئی صحیح کام کر ہی نہیں سکتے. اگر صحیح کام کرے تو اس کو اتنا اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور عام آدمی کے ذہن کو اتنا کنفیوز کر دیا جاتا ہے کہ وہ بھی سمجھنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی غلط کام ہو رہا ہے. اب یہ افغانیوں کا جو ایشو ہے, یہ اس وقت جو افغانستان میں جو حکومت ہے, طالبان کی حکومت ہے, جو بھی حکومت کو اس کا نام دے, اس وقت وہ جو حکومت آئی اس میں بنیادی کردار تو ہمارا تھا. اس حکومت کے آنے کا افغانستان سے زیادہ جشن تو پاکستان میں منایا گیا تھا. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو اب ادھر تو سرحدوں کی بھی ضرورت نہیں, اب تو ہماری بھی وہاں حکومت آ گئی. لیکن ہوا کیا, اس حکومت نے آنے کے بعد جو پہلا کام کیا, ہمیں لعنت دکھائی اور بھارت سے جو ہے وہ دوستی کا ہاتھ جو ہے بڑھایا. ایک مذہبی انتہا پسند لوگوں کی حکومت. اب اس بات پہ ذرا غور کریں, اور یہ غور ہم پاکستان کے 24 کروڑ 22 کروڑ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. اس وقت دنیا میں اگر کوئی ایک آخری جملہ بول دوں, دنیا میں کوئی سب سے زیادہ مذہبی انتہا پسند حکومت ہوگی تو افغانستان کی حکومت ہوگی. لیکن وہ بھی خارجہ پالیسی جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بناتی, وہ بھی اپنے مفادات کی بنیاد پہ بناتی ہے. لیکن آج ہم جو ہے وہ اپنے مفادات کی بنیاد پہ جو ہے وہ پالیسیاں بنانے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اگر ہمیں کہیں سے نہیں سیکھتے, کم سے کم افغانیوں سے سیکھ لو بھائی, ان کی خارجہ پالیسی میں بھی جو ہے نا مذہب شامل نہیں ہے. تمام ملک اپنی ایک جملہ میں کہہ دوں دعا, یہ جو مخالفت ہوتی ہے نا, یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتی, پوری دنیا میں ہوتی ہے. اس لیے ان مخالفتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے, نہ ہی پریشان ہونا چاہیے. وہ جو کام ریاست کے لیے ٹھیک ہے وہ کرنا چاہیے, وہ کرنے چاہیے, اور جو اپنے مفادات میں ہیں یہ بات بھی تو ٹھیک ہے. جی الیاس صاحب. جی, جو صورتحال ہے جو بالکل پاکستان کو اس کے بارے میں اپنے جو اسٹریٹجی ہے وہ پہلے ہی بڑی زبردست ہے کہ انہوں نے کیا ہے جو حملے ہو رہے ہیں, بلکہ اس سے کئی زیادہ جو انفارمیشن ہوتی ہے ان کو حملوں کو ناکام بنا دیا جاتا ہے. تو یہ تو جو ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے جو کام کیا انہوں نے دہشت گردی کے خلاف جو کام کیا جا رہا ہے پاک فوج جو کر رہی ہے, تو ظاہر ہے جو سرحدی علاقے یہ آج سے نہیں, یہ پہلے سے, یہ ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی کرتے رہا. بھارت نے مداخلت کی ہمیشہ ملک میں اور ملک کے اندر کرنے کی کوشش کی, کہ بلکہ یہ دیکھ لیں جو بھی پہلے بھی دھماکے ہوئے یا جو اس طرح کی دہشت گردی ہوئی تو اس کے پلان باہر کے ملکوں میں بیٹھ کے بنائے گا, پوری دنیا کو اس کے بارے میں واضح کیا گیا. بلوچستان میں جو بھی تقریب کاری کرنے کی کوشش کی گئی اس کے پلاننگ وہ باہر کرتے رہے. تو اب تو بالکل واضح ہو گیا کہ یہ دونوں ممالک مل کے سرحدی علاقوں پر گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب ہم اپنی سرحدوں کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس وقت ہم نے اسمگلنگ روکی ہے, جو لوگوں کو باہر جو غیر ملکی اللیگل جو کئی سالوں سے رہ رہے تھے
बल्कि नुकसान पहुंचा रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी को, दहशत गर्दी के अंदर कर रहे थे, तो वो जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो अब वो वाज़ह तौर पर बिल्कुल सामने आए। तो ज़ाहिर है इनको कंट्रोल करने के लिए भरपूर तरीके से काम किया जा रहा है। तो ये उन्होंने ज़ाहिर है जब उन्होंने देखा कि उनके तमाम प्लानिंग वगैरह ख़त्म हो रही है, तो वो ज़ाहिर है उन्होंने बिल्कुल एक तेज़ी लेके आए दहशत गर्दी को, ताकि नुकसान पहुंचाया जाए पाकिस्तान को। लेकिन इसके लिए बिल्कुल पाकिस्तान को बिल्कुल अपना मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल रियाज साहब, पॉइंट आ गया, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए और अपने मफादात को मद्देनजर रखकर पॉलिसी बनानी चाहिए। एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो आपने जाना। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।